अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं R.Q क्रिएशंस और मैं हूं आपका होस्ट राव क़य्यूम से। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है नमाज जनाजा का तरीका हनफी। सबसे पहले दुरूद शरीफ की फजीलत। नबियों के सुल्तान रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है, जो मुझ पर एक बार दरूद शरीफ पढ़ता है अल्लाह ताला उसके लिए एक केरात अजर लिखता है और केरात उहद पहाड़ जितना है। नंबर एक, वली के जनाजा में शिरकत की बरकत। एक शख्स हजरत सैयदना सरी सख्ती रहमतुल्लाह अलैह के जनाजा में शरीक हुआ। रात को ख्वाब में हजरत सैयदना सरी सख्ती रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारत हुई तो पूछा, मा फ़अल अल्लाहु बिका, यानी अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने आपके साथ क्या किया। मामला फरमाया, जवाब दिया, अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने मेरी और मेरे जनाजे में शरीक होकर नमाज जनाजा पढ़ने वालों की मग़फ़िरत फरमा दी। उसने अर्ज़ की, या सैयदी, मैंने भी आपके जनाजे में शरीक होकर नमाज जनाजा पढ़ी थी तो आपने एक फहरिस्त निकाली मगर उस शख्स का नाम शामिल ना था। जब गौर से देखा तो उसका नाम हाशिया पर मौजूद था। अकीदतमंदों की भी मग़फ़िरत। हज़रत सैयदना बशर हाफी रहमतुल्लाह अलैह को इंतकाल के बाद कासिम बिन मुनब्बा रहमतुल्लाह अलैह ने ख्वाब में देख कर पूछा, मा फ़अल अल्लाहु बिका, यानी अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने आपके साथ क्या मामला फरमाया। जवाब दिया, अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने मुझे बख्श दिया और इरशाद फरमाया, ए बशर, तुमको बल्कि तुम्हारे जनाजे में जो जो शरीक हुए उनको भी मैंने बख्श दिया। तो मैंने अर्ज की, या रब्बे अज़्ज़ा वजल, मुझसे मोहब्बत करने वालों को भी बख्श दे। तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल की रहमत मजीद जोश में आई और फरमाया, क़यामत तक जो तुमसे मोहब्बत करेंगे उन सबको भी मैंने बख्श दिया। अल्लाह वालों से निस्बत बाइस सआदत, इनका जिक्र खैर बाइस नज़ूल रहमत, उनकी सोहबत दो जहां के लिए बाबरकत, उनके मज़ारात की ज़ियारत तरियाक़ अमराज मायसियत और उनकी अकीदत ज़रिया नजात आखरत है। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल हमें भी औलिया कराम रहमतुल्लाह अलैह से अकीदत और वली कामिल हज़रत सैयदना बशर हाफी रहमतुल्लाह अलैह से काफ़ी मोहब्बत है। या अल्लाह अज़्ज़ा वजल इनके सदके हमारी भी मग़फ़िरत फरमा। कफन चोर। एक औरत की नमाज जनाजा में कफन चोर भी शामिल हो गया और कब्रिस्तान साथ जाकर उसने कब्र का पता महफूज कर लिया। जब रात हुई तो उसने कफन चुराने के लिए कब्र खोद डाली। यकायक मरहुमा बोल उठी, सुभान अल्लाह, एक मगफूर यानी बख्शिश का हकदार शख्स मगफूरा यानी बख्शी हुई औरत का कफन चुराता है। ये सुनकर अल्लाह ताला ने भी मेरी भी मग़फ़िरत कर दी और उन तमाम लोगों की भी जिन्होंने मेरे जनाजे की नमाज पढ़ी और तू भी उनमें शरीक था। यह सुनकर उसने फौरन कब्र पर मिट्टी डाल दी और सच्चे दिल से ताइब हो गया। शुरकाए जनाजा की बख्शिश। नेक बंदों की नमाज जनाजा में हाजिरी किस कदर सादत मंदी की बात है। जब भी मौका मिले बल्कि मौका निकाल कर मुसलमानों के जनाजों में शिरकत करते रहना चाहिए। हो सकता है किसी नेक बंदा के जनाजे में शमूलियत हमारे लिए सामान मग़फ़िरत बन जाए। खुदाए रहमान अज़्ज़ा वजल की रहमत पर कुर्बान कि जब वो किसी मरने वाले की मग़फ़िरत फरमा देता है तो उसके जनाजा का साथ देने वालों की भी बख्शिश फरमा देता है। चुनाचे हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रवायत है कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बंदा मोमिन को मरने के बाद सबसे पहली जज़ा ये दी जाएगी कि उसके तमाम शुरकाए जनाजा की बख्शिश कर दी जाएगी। कब्र में पहला तोहफा। सरकार नामदार दो आलम के मालिक व मुख्तार शहनशाह अबरार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मग़फ़िरत निशान है,
مومن جب قبر میں داخل ہوتا ہے تو اس کو سب سے پہلا تحفہ یہ دیا جاتا ہے کہ اس کی نماز جنازہ پڑھنے والوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ جنتی کا جنازہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جب کوئی جنتی شخص فوت ہو جاتا ہے تو اللہ عز و جل حیا فرماتا ہے کہ ان لوگوں کو عذاب دے جو اس کا جنازہ لے کر چلے اور جو اس کے پیچھے چلے اور جنہوں نے اس کی نماز جنازہ ادا کی۔ جنازہ کا ساتھ دینے والوں کا ثواب۔ حضرت سیدنا داؤد علیہ الصلاۃ والسلام بارگاہ خداوندی عز و جل میں عرض کرتے ہیں، یا اللہ عز و جل، جس نے محض تیری رضا کے لیے جنازہ کا ساتھ دیا اس کی جزا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس دن وہ مرے گا تو فرشتے اس کے جنازے کے ہمراہ چلیں گے اور میں اس کی مغفرت کروں گا۔ بہت پہاڑ جتنا ثواب۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ایمان کا تقاضا سمجھ کر اور حصول ثواب کی نیت سے اپنے گھر سے جنازہ کے ساتھ چلے، نماز جنازہ پڑھے اور دفن تک جنازہ کے ساتھ رہے، اس کے لیے 2 قیرات ثواب ہے، جس میں سے ہر قیرات احد پہاڑ کے برابر ہے۔ اور جو شخص صرف جنازہ کی نماز پڑھ کر واپس آ جائے اور تدفین میں شریک نہ ہو تو اس کے لیے 1 قیرات ثواب ہے۔ نماز جنازہ باعث عبرت ہے۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے، مجھ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قبروں کی زیارت کرو تاکہ آخرت کی یاد آئے، اور مردہ کو نہلاؤ کہ فانی جسم یعنی مردہ جسم کا چھونا بہت بڑی نصیحت ہے، اور نماز جنازہ پڑھو تاکہ یہ تمہیں غمگین کرے، کیونکہ غمگین انسان اللہ عز و جل کے سائے میں ہوتا ہے اور نیکی کا کام کرتا ہے۔ میت کو نہلانے وغیرہ کی فضیلت۔ حضرت مولانا کائنات سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے کہ سلطان دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی میت کو نہلائے، کفن پہنائے، خوشبو لگائے، جنازہ اٹھائے، نماز پڑھے اور جو ناقص بات نظر آئے اسے چھپائے، وہ اپنے گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسا جس دن ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا۔ جنازہ دیکھ کر کہیے، حضرت سیدنا مالک بن انس رضی اللہ تعالی عنہ کو بعد وفات کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا، ما فعل اللہ بکا، یعنی اللہ عز و جل نے آپ کے ساتھ کیا سلوک فرمایا؟ کہا، ایک کلمہ کی وجہ سے بخش دیا جو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جنازہ کو دیکھ کر کہا کرتے تھے، سبحان الحی الذی لا یموت، یعنی وہ ذات پاک ہے جو زندہ ہے، اس سے کبھی موت نہیں آئے گی۔ لہذا میں بھی جنازہ دیکھ کر یہی کہا کرتا تھا، اس کلمہ کہنے کے سبب اللہ عز و جل نے مجھے بخش دیا۔ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے۔ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، یعنی کوئی ایک بھی ادا کر لے تو سب بری الذمہ ہو گئے، ورنہ جن جن کو خبر پہنچی تھی اور نہیں آئے وہ سب گناہ گار ہوں گے۔ اس کے لیے جماعت شرط نہیں، ایک شخص بھی پڑھ لے تو فرض ادا ہو گیا، اس کی فرضیت کا انکار کفر ہے۔ نماز جنازہ میں 2 رکن اور 3 سنتیں ہیں۔ 2 رکن یہ ہیں، نمبر 1 4 بار اللہ اکبر کہنا، نمبر 2 قیام۔ اس میں 3 سنتیں موقدہ یہ ہیں، نمبر 1 ثنا، نمبر 2 درود شریف، اور نمبر 3 میت کے لیے دعا۔ نماز جنازہ کا طریقہ۔ مقتدی اس طرح نیت کرے، میں نیت کرتا ہوں اس جنازہ کی نماز کی واسطے اللہ عز و جل کے، دعا اس میت کے لیے پیچھے اس امام کے۔ اب امام و مقتدی پہلے کانوں تک ہاتھ اٹھائیں اور اللہ اکبر کہتے ہوئے فوراً حسب معمول ناف کے نیچے باندھ لیں اور ثنا پڑھیں۔ اس میں وَتَعَالَى جَدُّكَ کے بعد وَجَلَّ ثَنَاؤُكَ وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ پڑھیں۔
پھر بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہیں، پھر درود ابراہیم پڑھیں، پھر بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہیں اور دعا پڑھیں۔ امام تکبیریں بلند آواز سے کہے اور مقتدی آہستہ۔ باقی تمام اذکار امام و مقتدی سب آہستہ آہستہ پڑھیں۔ دعا کے بعد پھر اللہ اکبر کہیں اور ہاتھ لٹکا دیں، پھر دونوں طرف سلام پھیر دیں۔ بالغ مرد و عورت کے جنازہ کی دعا۔ اللہم اغفر لی حینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ ترجمہ: الہی بخش دے ہمارے ہر زندہ کو اور ہمارے ہر فوت شدہ کو اور ہمارے ہر حاضر کو اور ہمارے ہر غائب کو اور ہمارے ہر چھوٹے کو اور ہمارے ہر بڑے کو اور ہمارے ہر مرد کو اور ہماری ہر عورت کو۔ الہی عز و جل تو ہم میں سے جس کو زندہ رکھے تو اس کو اسلام پر زندہ رکھ، اور ہم میں سے جس کو موت دے تو اس کو ایمان پر موت دے۔ نابالغ لڑکے کی دعا۔ اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا۔ ترجمہ: الہی عز و جل اس لڑکے کو ہمارے لیے آگے پہنچ کر سامان کرنے والا بنا دے، اور اس کو ہمارے لیے اجر کا معجب اور وقت پر کام آنے والا بنا دے، اور اس کو ہماری سفارش کرنے والا بنا دے اور وہ جس کی سفارش منظور ہو جائے۔ نابالغ لڑکی کی دعا۔ اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا۔ ترجمہ: الہی عز و جل اس لڑکی کو ہمارے لیے آگے پہنچ کر سامان کرنے والی بنا دے، اور اس کو ہمارے لیے اجر کی معجب اور وقت پر کام آنے والی بنا دے، اور اس کو ہمارے لیے سفارش کرنے والی بنا دے اور وہ جس کی سفارش منظور ہو جائے۔ جوتے پر کھڑے ہو کر جنازہ پڑھنا۔ جوتا پہن کر اگر نماز جنازہ پڑھیں تو جوتے اور زمین دونوں کا پاک ہونا ضروری ہے، اور جوتا اتار کر اس پر کھڑے ہو کر پڑھیں تو جوتے کے تلے اور زمین کا پاک ہونا ضروری نہیں۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ ایک سوال کے جواب میں ارشاد فرماتے ہیں، اگرچہ وہ جگہ پیشاب وغیرہ سے ناپاک تھی یا جن کے جوتوں کے تلے ناپاک تھے اور اس حالت میں جوتا پہنے ہوئے نماز پڑھی، ان کی نماز نہ ہوئی۔ احتیاط یہی ہے کہ جوتا اتار کر اس پر پاؤں رکھ کر نماز پڑھی جائے کہ زمین یا تلا اگر ناپاک ہو تو نماز میں خلل نہ آئے۔ غائبانہ نماز جنازہ۔ میت کا سامنے ہونا ضروری ہے، غائبانہ نماز جنازہ نہیں ہو سکتی۔ مستحب یہ ہے کہ امام میت کے سینے کے سامنے کھڑا ہو۔ چند جنازوں کی اکٹھی نماز کا طریقہ۔ چند جنازے ایک ساتھ بھی پڑھے جا سکتے ہیں، اس میں اختیار ہے کہ سب کو آگے پیچھے رکھیں، یعنی سب کا سینہ امام کے سامنے ہو اور قطاریں بند، یعنی ایک کے پاؤں کی سیدھ میں دوسرے کا سرہانہ اور دوسرے کے پاؤں کی سیدھ میں تیسرے کا سرہانہ، یعنی اسی پر قیاس کیجیے۔ جنازہ میں کتنی صفیں ہوں؟ بہتر یہ ہے کہ جنازے میں 3 صفیں ہوں، کہ حدیث پاک میں ہے جس کی نماز جنازہ 3 صفوں نے پڑھی ان کی مغفرت ہو جائے گی۔ اگر کل 7 ہی آدمی ہوں تو ایک امام بن جائے۔ اب پہلی صف میں 3 کھڑے ہو جائیں، دوسری میں 2 اور تیسری میں 1۔ جنازے میں پچھلی صف تمام صفوں سے افضل ہے۔ جنازے کی پوری جماعت نہ ملے تو مسبوق یعنی جس کی بعض تکبیریں فوت ہو گئیں وہ اپنی باقی تکبیریں امام کے سلام پھیرنے کے بعد کہے، اور اگر یہ اندیشہ ہو کہ دعا وغیرہ پڑے گا تو پوری کرنے سے قبل لوگ جنازے کو کندھے تک اٹھا لیں گے تو صرف تکبیریں کہہ لے، دعا وغیرہ چھوڑ دے۔ چوتھی تکبیر کے بعد جو شخص آیا وہ جب تک امام نے سلام نہیں پھیرا شامل ہو جائے، اور امام کے سلام کے بعد 3 بار اللہ اکبر کہے، پھر سلام
پھیر دے۔ پاگل یا خودکشی والے کا جنازہ۔ جو پیدائشی پاگل ہو یا بالغ ہونے سے پہلے پاگل ہو گیا اور اسی پاگل پن میں موت واقع ہوئی تو اس کی نماز جنازہ میں نابالغ کی دعا پڑھیں گے۔ جس نے خودکشی کی اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ مردہ بچے کے احکام۔ مسلمان کا بچہ زندہ پیدا ہوا یعنی اکثر حصہ باہر ہونے کے وقت زندہ تھا، پھر مر گیا تو اس کو غسل و کفن دیں گے اور اس کی نماز پڑھیں گے، ورنہ اسے ویسے ہی نہلا کر ایک کپڑے میں لپیٹ کر دفن کر دیں گے۔ اس کے لیے سنت کے مطابق غسل و کفن نہیں ہے اور نماز بھی اس کی نہیں پڑھی جائے گی۔ سر کی طرف سے اکثر کی مقدار سر سے لے کر سینے تک ہے، لہذا اگر اس کا سر باہر ہوا تھا اور چیختا تھا مگر سینے تک نکلنے سے پہلے ہی فوت ہو گیا تو اس کی نماز نہیں پڑھیں گے۔ پاؤں کی جانب سے اکثر کی مقدار کمر تک ہے، بچہ زندہ پیدا ہوا یا مردہ یا کچا گر گیا تو اس کا نام رکھا جائے اور وہ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ جنازہ کو کندھا دینے کا ثواب۔ حدیث پاک میں ہے جو جنازے کو 40 قدم لے کر چلے اس کے 40 کبیرہ گناہ مٹا دیے جائیں گے۔ نیز حدیث شریف میں ہے جو جنازے کے چاروں پایوں کو کندھا دے اللہ عز و جل اس کی حتمی یعنی مستقل مغفرت فرما دے گا۔ جنازہ کو کندھا دینے کا طریقہ۔ جنازہ کو کندھا دینا عبادت ہے۔ سنت یہ ہے کہ یکے بعد دیگرے چاروں پایوں کو کندھا دے اور ہر بار 10 قدم چلے۔ پوری سنت یہ ہے کہ پہلے سیدھے سرہانے کندھا دے، پھر سیدھی پایتی یعنی سیدھے پاؤں کی طرف، پھر الٹے سرہانے، پھر الٹی پایتی اور 10 قدم چلے تو کل 40 قدم ہوئے۔ بعض لوگ جنازے کے جلوس میں اعلان کرتے رہتے ہیں 2 قدم چلو، ان کو چاہیے کہ اس طرح اعلان کیا کریں ہر پائے کو کندھے پر لیے 10 قدم چلیے۔ بچہ کا جنازہ اٹھانے کا طریقہ۔ چھوٹے بچے کے جنازے کو اگر ایک شخص ہاتھ پر اٹھا کر لے چلے تو حرج نہیں اور یکے بعد دیگرے 2 ہاتھ لیتے رہیں۔ عورتوں کو بچہ ہو یا بڑا کسی کے بھی جنازے کے ساتھ جانا ناجائز و ممنوع ہے۔ نماز جنازہ کے بعد واپسی کے مسائل۔ جو شخص جنازے کے ساتھ ہو اسے بغیر نماز پڑھے واپس نہیں ہونا چاہیے۔ وہ نماز کے بعد اولیاء میت یعنی مرنے والوں کے سرپرستوں سے اجازت لے کر واپس ہو سکتا ہے اور دفن کے بعد اجازت کی حاجت نہیں۔ کہ شوہر بیوی کے جنازے کو کندھا دے سکتا ہے۔ شوہر اپنی بیوی کے جنازے کو کندھا بھی دے سکتا ہے، قبر میں بھی اتار سکتا ہے اور منہ بھی دیکھ سکتا ہے۔ صرف غسل دینے اور بلا حائل بدن کو چھونے کی ممانعت ہے۔ عورت اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے۔ کافر کا جنازہ۔ مرتد یا کافر کی نماز جنازہ اور جلوس جنازہ میں جائز و کار ثواب سمجھ کر شریک ہونا کفر ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر اس اعتقاد سے جائے گا کہ اس کا جنازہ شرکت کے لائق ہے تو کافر ہو جائے گا اور اگر یہ نہیں تو حرام ہے۔ حدیث میں فرمایا اگر کافر کا جنازہ آتا ہو تو ہٹ کر چلنا چاہیے کہ شیطان آگے آگے آگ کا شعلہ ہاتھ میں لیے اچھلتا کودتا خوش ہوتا ہوا چلتا ہے کہ میری محنت ایک آدمی پر وصول ہوئی۔ نکاح ٹوٹ گیا۔ دنیاوی طمع سے کسی مرتد یا کافر کی نماز جنازہ پڑھنا حرام قطعی اور شدید حرام ہے اور دینی طور پر اسے کار ثواب اور مرتد یا کافر کو نماز جنازہ اور دعائے مغفرت کا مستحق جان کر ایسا کیا تو یہ خود مسلمان نہ رہا، اس کا نکاح بھی ٹوٹ گیا۔ اسے تجدید اسلام اور تجدید نکاح کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ توبہ کی آیت نمبر 86 میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ۔
ترجمہ: اور ان میں سے کسی کی میت پر کبھی نماز نہ پڑھنا اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہونا، بے شک اللہ اور رسول سے منکر ہوئے اور فسق یعنی کفر ہی میں مر گئے۔ صدر الفاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس آیت سے ثابت ہوا کہ کافر کے جنازے کی نماز کسی حال میں جائز نہیں، اور کافر کی قبر پر دفن و زیارت کے لیے کھڑے ہونا بھی ممنوع ہے۔ کفار کی عیادت مت کرو۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سردار مکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ بیمار پڑیں تو پوچھنے نہ جاؤ، مر جائیں تو جنازے میں حاضر نہ ہو۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اور نماز جنازہ سے متعلق مسائل بھی آپ کی سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ آپ اپنی پسندیدگی کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے اور ہمیں بتائیے کہ آپ کو یہ ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں، اور ہمیں یہ بھی آگاہ کیجیے کہ ہم کن مسائل پر آپ کے سامنے ویڈیوز پیش کریں۔ تھینک یو۔ اللہ حافظ۔